अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का बहुत ही बाबरकत दिन अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में दोबारा हमें नसीब किया। जुम्मतुल मुबारक के दिन के हवाले से बहुत सी हदीस मिलती हैं कि जो शख्स इस दिन जितना ज़्यादा दरूद शरीफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए भेजता है वो उसकी अपनी ज़ात के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और रोज़े क़यामत वो शख्स जो ज़्यादा दरूद शरीफ जुमे वाला दिन भेजता रहा उसकी जो सिफारिश है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और उसका मुकाम ज़्यादा करीब होगा। बहुत सारी रवायात हैं मुख्तलिफ़ तरह की। तो इंसान को जुम्मे के दिन थोड़ा वक़्त निकालना कोई मुश्किल नहीं है। जितना भी वक़्त काम के दौरान या उठते बैठते आप देखें उसमें दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। बहरहाल ये चीज़ें तो हमें बचपन से हमारे सामने आती रहीं, बुज़ुर्गों ने भी बताया, हम पढ़ते भी रहे, सुनते भी रहे। जिसको तौफीक मिलनी है वो कर लेता है। जुम्मा के हवाले से ये ख्याल आया मेरे दिल में कि आज एक ऐसी बात जो पिछले 100 साल से ज़्यादा अरसा से एक बहुत बड़ा मसला या एक बहुत बड़ा इख्तलाफ का पहलू बना हुआ है, उसके ऊपर मोटरवे जर्मनी के ऊपर सफ़र के दौरान साथ साथ आपको ये जो नज़ारे हैं वो दिखाते हुए बात कर ली जाए तो लॉजिक सिर्फ अक्ली लिहाज से, क्योंकि वो जो इख्तलाफी मसाइल हैं कुरान के हवाले से, अहादीस के हवाले से या बाकी किताबों के हवालों से, वो तो है मौलवियों के लिए या पढ़े लिखे अफराद के लिए जिन्होंने बड़ा बड़ा अरसा इसके ऊपर स्टडी करके वक़्त गुजारा हुआ है, या उन लोगों के लिए जिनको शौक़ है अपना दूसरे लोगों के सामने अपने ज़्यादा इल्म या नॉलेज का इजहार करने का। हम जो सिर्फ सादा लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा हवालों का इल्म नहीं है, जिन्होंने कोई ज़्यादा स्टडी नहीं की हुई, हम सिर्फ अक्ल को इस्तेमाल करते हुए, लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए उस बात पे, उस इख्तलाफ पे बात कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ तजर्बात ज़िंदगी के अंदर ऐसे होते हैं जिनकी बुनियाद पे आप बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो हल कर सकते हैं तजर्बे की बुनियाद पे। मैं आपको इस वक्त जर्मनी फ्रैंकफर्ट के करीब के जो इलाके हैं अक्सर व बेशतर वहाँ जाते हुए साथ साथ दिखाता रहता हूँ, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं कहता हूँ चलें वो लोग जो यहाँ जर्मनी में मुकीम नहीं हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बस रहे हैं, वो वहाँ बैठ के मुफ्त में इन तस्वीर को देख के, इन बातों को सुन के उनको कुछ आइडिया हो जाए कि जर्मनी फ्रैंकफर्ट के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं या जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर के जो इलाके हैं वो किस तरह के हैं। इस वक्त मैं मोटरवे जो 5 नंबर है उसके ऊपर एयरपोर्ट के पास से गुजरते हुए एक शहर है राउनहाइम, उस तरफ जा रहा हूँ। तो साथ साथ मेरी बातचीत भी जारी है और आप साथ साथ ये मोटरवे के नज़ारे भी देख रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कोई ना कोई जहाज़ जो है वो नज़र आ जाता है। कोरोना हालात बेहतर होने के बाद अब फ़्लाइटें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पे वापस आ रही हैं, लेकिन अगर ये चौथा कोरोना का दौर आ गया तो फिर वही पहले वाला लॉकडाउन ये वो होने का इम्कान हो सकता है। बात जो मैं कर रहा था वो था एक ऐसा मसला जिसने 100 साल से ज़्यादा बहुत सारे लोग जो दुनिया में इस वक्त मुकीम हैं, मुसलमान, ईसाई,
ہندو، یہودی، مطلب مختلف مذاہب کے لوگ، ان کے سامنے یہ بار بار یہ چیز آتی رہتی ہے، کیونکہ جو بھی دنیا میں خدا کی طرف سے کوئی سچائی یا کوئی نئی چیز آتی ہے، اس کے لیے لوگوں کے کان ایک دفعہ ضرور کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر یہ ایک فطرتی امر ہے کہ جو لوگ عقل کو استعمال کرتے ہوئے یا وہ جو قرآن کے اندر دلائل ہیں یا ان کی مذاہب کے مطابق جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے پھر ایک عقل استعمال کرتے ہوئے وہ اس سچائی تک، اس نیکی تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے آباء و اجداد، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے دعویٰ نبوت کیا، تو وہ لوگ جب پرانے جو اپنے جدی پشتی مختلف مذاہب پہ چل رہے تھے، مشرکین تھے، جو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد، دادوں پردادوں کا وہ مذہب جو انہوں نے سکھایا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک قرآن مجید میں مسلمہ بات لکھ دی گئی کہ بعض لوگ جن کی قسمت میں ہدایت نصیب نہیں ہوتی وہ ان باتوں پہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ پکے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک دفعہ سچائی کو پا کے اس کے بعد بعض لوگوں کی باتوں میں آ کے جن لوگوں نے یا جن لوگوں کا کام شیطانی خصلت، یہ دیکھیں جی ساتھ ساتھ کا اور جہاز جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے، اس کا اگلا رخ اوپر کی طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی اڑان بھری ہے۔ اچھا، وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جن کی قسمت میں ہدایت نصیب نہیں ہوتی، یا وہ لوگ جو ایک دفعہ سچائی پا کے اس کے بعد ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، وہ شیطانی خصلت لوگ جن کی قسمت میں خدا تعالیٰ نے پوری زندگی صرف اور صرف شیطانیت یا شرارت پن یا دوسرے مذاہب کے جو لیڈر یا اکابرین یا معتبر اشخاص ان کی ذات کے لیے ہرزہ سرائی کرنا یا ان کی تمسخرانہ باتیں بنا کے میڈیا کے ذریعے چھوڑنا، ان کی قسمت میں صرف یہ رکھ دیا گیا۔ اور وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو جو کسی بھی وجہ سے ان کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، ایمان میں کمزوری ہوتی ہے یا کسی طرح کی ان کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے جو عام شخص نہیں دیکھ پاتا، لیکن وہ جو شیطان صفت لوگ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ پک کر لیتے ہیں، وہ پھر ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ جس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں، ایسے ہی بالکل وہ بھی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو رستہ آپ نے اپنایا ہے، جو آپ رستے پہ چل رہے ہو سچائی کے، یہ رستہ غلط ہے۔ اور پھر وہ اس کے اندر ایسے تمسخرانہ فرضی کہانیاں بنا کے چھوڑتے ہیں کہ وہ جو کمزور دل والے یا کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں مرد و خواتین، وہ خود بخود آہستہ آہستہ وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک ایسے رستے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں صرف اور صرف نظر آتا ہے کہ شیطان کے وسوسے، ان کی باتیں سن لیں، ان کا تمسخرانہ رویہ دیکھ لیں، ان کا میڈیا پہ آ کے جس طرح کی وہ کہانیاں سناتے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، اور جس لیول پہ جا کے وہ باتیں کرتے ہیں، اگر بندہ صرف عقلی لحاظ سے ان کو دیکھ لے تو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس روش کے لوگ ہیں اور ان کی قسمت میں خدا تعالیٰ نے کیا رکھ دیا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے پیش گوئی کی یا خبر دی اپنی امت کو کہ میری امت میں ایک امام مہدی تشریف لائیں گے، اور وہ حدیث کے مطابق جو الفاظ بڑی کلیئر کٹ ہیں کہ وہ نبی اللہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہوں گے۔ اب اختلاف صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ جو آج کے مسلمان جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں وہ امام مہدی آئے، جنہوں نے آ کے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی وہی امام مہدی ہوں
جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، وہ صرف اس پہ اختلاف نہیں کرتے کہ وہ امام مہدی تھے یا نہیں تھے، وہ اس پہ اختلاف نہیں کرتے کہ وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق، بلکہ وہ صرف اور صرف شیطانی خصلت کی وجہ سے ان کی، کیونکہ روزی روٹی اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف ذاتیات کے اوپر، جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کی خصلت میں جب صرف ڈنگ مارنا ہو، جس طرح کہ وہ ایک بچھو ہے، اس کی خصلت میں، اس کی سرشت میں کہہ لیں، یا اس کی ڈی این اے جو بھی اس کے اندر یہ ہے کہ اس نے اپنی مدد کرنے والے کو بھی، اس کو بچانے والے، ڈوبنے سے بچانے والے کو بھی اس نے ڈنگ مارنا ہے، کیونکہ اس کی خصلت میں یہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو سچائی نظر بھی آ رہی ہو، ان کو نظر بھی آ رہا ہو کہ پوری دنیا کے اندر آج کون سی واحد جماعت ہے جو غیروں کو، یعنی غیر مسلموں کو اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے۔ کیسے؟ ان کو قرآن پاک کے 200 سے زائد زبانوں میں یا 100 سے زائد زبانوں میں تراجم کروا کر مفت پہنچا رہی ہے، تاکہ ان کو قرآن کی تعلیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ڈائریکٹ ان کی زبان میں پہنچے۔ ہے کسی کو یہ توفیق؟ اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کو جو تیل کی دولت سے مالا مال کیا، اربوں خربوں کے حساب سے کیا ان کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ انہوں نے قرآن پاک کے اتنے زیادہ تراجم کروا کے دنیا میں بانٹے ہوں جتنے ایک امام مہدی کو ماننے والی جماعت نے کیے ہیں؟ اسی طرح دوسرے ممالک میں باوجود اس کے کہ احمدیوں کو یا امام مہدی کے ماننے والوں کے پاس کوئی قدرتی سورسز، کوئی تیل کی طاقت، کوئی ملک ان کا اپنا نہیں، کوئی ان کو ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ملی ہو جیسے سعودی عرب یا دوسروں، اور وہ 60 ملین جن کے یعنی کہ ایک سعودی عرب کا ایک شہزادہ یا وہ جو بادشاہ جس نے بننا، اس نے میرا خیال پتہ نہیں 60 ملین کی ایک پینٹنگ خریدی تھی صرف شوق کی وجہ سے اور رکھنے کے لیے اپنے، اور جب اس کو پوچھا گیا کہ یہ تو آپ لوگوں نے غریبوں کی مدد کے لیے یا سیرین لوگوں کی مدد کے کچھ نہیں کیا، اور وہ کہتا ہے ہم جدی پشتی بادشاہ ہیں۔ اس لیے بات یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی کیا کہتے ہیں دنیاوی لوگ ہوتے ہیں، ان کی قسمت میں یہ نیکی یا اس طرح کی خدا تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت نہیں ہوتی۔ اب بات تھوڑا لمبی ہو گئی ہے، ساتھ ساتھ نظارے بھی آپ نے کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو کنٹینیو رکھیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے ضوابط یا اصول ہیں جن پہ آپ چل کے بڑے آرام کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سچائی کو پانے کی۔ کتابوں کو چھوڑیں، حوالوں کو چھوڑیں، صرف عقلی دلیل کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح اس سچائی کو پا سکتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتائی تھی۔ لیں جی آگے شٹاؤ، جس کو ہم ٹریفک جیم، جمعے کا دن ہے اور یہ نارمل روٹین میں ایسے ہوتا ہے، پھر باقی انشاءاللہ بات ہوتی ہے۔ لیں جی موٹر وے جو سٹک تھی وہاں سے نکل کے ہم باہر رسولزہائم علاقے میں انٹر ہو گئے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو اختلاف ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی جس نے آنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی مطابق، بہت سارے لوگ ابھی اس کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آنا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے آنا ہے، کب آنا ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، آج کے دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہر بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میڈیا کے ذریعے اور مختلف جو ذرائع ہیں تبلیغ کے اور کنیکشن کے اور تحقیق کرنے کے، وہ اتنے زیادہ کھول دیے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے تک علم نہیں پہنچا، مجھے پتہ نہیں چلا، میرا خیال اتمام حجت تو ہو چکا خدا کی طرف سے۔
قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو شخص میرے متعلق کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے میرے حوالے سے، یعنی کہ میرے نام لے کے میرے سے منسوب کر کے کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اس کو میں، یعنی کہ جھوٹا دعوے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی بات کہتی، جیسے آج کل ہم عموماً وہ ایک قسم اکثر یہ اٹھا لیتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی نظر آئی ہے مجھے، تو میں نے کہا ساتھ یہ بھی دکھا دیں، ریزائن کے اندر سے گزر رہے ہیں، وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ واللہ باللہ چھوٹی، یہ بات نہیں ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کہ مجھے خدا تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، مجھے خدا تعالیٰ نے امام مہدی یا مسیح موعود، اس طرح کا دعویٰ، اور وہ بھی خدا کے ساتھ کی طرف منسوب کر کے، قرآن مجید میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ جو شخص میری طرف جھوٹا دعویٰ منسوب کرتا ہے میں اسے شاہ رگ سے پکڑتا ہوں، شاہ رگ سے پکڑ، میں اس کی مطلب پکڑ کرتا ہوں، اس کو شاہ رگ سے مارنے سے مراد یہ کہ اس کو کلا کما کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، نام و نشان مٹا دیتا ہوں۔ اب یہ ہے ایک سادہ سا اصول قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں۔ اب آپ اس کو اگر آج چسپاں کریں، جماعت احمدیہ کے جو بانی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے اگر یہ دعویٰ کیا تھا 1899 میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ امام مہدی بنا کے بھیجا ہے جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو کیا نعوذ باللہ قرآن پاک کے یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں؟ یا خدا تعالیٰ نے یہ جو بتایا نعوذ باللہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے متعلق، خدا کے متعلق کوئی چیز منسوب کرنا کہ مجھے خدا نے امام مہدی بنایا ہے یا میں نبی بنا کے بھیجا ہے یا مجھے کوئی بھی، کیا خدا تعالیٰ کے وہ الفاظ غلط ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یہ ہے ایک بنیادی سا اصول دیکھنے کا آج کے دور میں اس شخص کے لیے جو کہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جو کہ زیادہ گہرائی سے چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک قرآن پاک کا اصول ہے کہ جب خدا تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرے متعلق جو شخص جھوٹا دعویٰ منسوب کرے گا میں اس کو شاہ رگ سے پکڑوں گا، اور اب آپ ذرا رزلٹ دیکھیں خدا تعالیٰ نے شاہ رگ سے کیسے پکڑا۔ پوری دنیا کے اندر 200 سے زائد ممالک میں اس وقت جماعت احمدیہ پھیل چکی۔ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی جماعت جس کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کی نمائندگی میں، تو وہ آج جماعت احمدیہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر قرآن پاک کے تراجم کر کے 100 سے زیادہ زبانوں میں پہنچائے جا رہے ہیں لوگوں تک جو محروم ہے اللہ کی، وہ جماعت احمدیہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی اور جماعت اگر دکھا دیں جس نے افریقہ اور دوسرے ممالک کے اندر جس طریقے سے غریب لوگوں کی مدد کے لیے مفت مساجد، کنویں، سکول، مدارس اور مالی مدد کی ہو، بغیر کسی سورس کے، قدرتی سورس کے، بغیر کوئی حکومت رکھنے کے، صرف لوگوں کے چندے پہ، لوگوں کی ڈونیشن پہ یہ سارا کام کیا۔ پھر پوری دنیا میں کوئی اور ایسی جماعت دکھا دیں جو ایک ہاتھ پہ متفق ہو، جن کا ایک لیڈر ہو، ایک لیڈر کے حکم پہ پوری جماعت کروڑوں کی تعداد میں آمین کہنے والی ہو، کوئی ایک جماعت۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق بالکل فٹ بیٹھتی ہیں سچائی کو جانچنے کے لیے۔ اگر آج بھی کوئی شخص یہ انکار کرے کہ نہیں جی یہ جماعت جھوٹی ہے، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا ہے یہ جھوٹا ہے، یا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی وہ بات جو قرآن میں بیان ہوئی اس کو جھٹلا دے کہ خدا نے کہا کہ میں شاہ رگ سے پکڑتا ہوں، تو یا پھر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ان لوگوں کو یا ان مولویوں کو یا ان ائمہ المسلمین، علماء و علماء سو، جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا، بتا دیا اپنے نبی کو کہ وہ آخری دور میں آسمان تلے بدترین مخلوق ہوں گے، وہ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ لوگوں کو حق سے پیچھے ہٹاتے ہیں۔ یا تو آپ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہیں،
اور خدا تعالیٰ کی جو بات قرآن مجید میں مذکور ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ کوئی بھی مسلمان گوارا نہیں کرتا۔ بہرحال یہ ہیں وہ لاجک سی باتیں۔ باقی رہ گیا کہ وہ کیا فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا وہ جو کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا، یا جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ ساری باتیں وہ تمسخرانہ رنگ میں کرتے ہیں، وہ تضحیق کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ کریں تو ان کا کھانا پینا ان کا وہ سارا بند ہو جاتا ہے۔ ان غریب لوگوں کی یا جاہل لوگوں کی جو چندہ دینا یا انہوں نے جو مدد وہ اسی پہ تو وہ پل رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو اب یہ باتیں ساری جو ہیں یہ ہیں ساری لوجک کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے سمجھنے والے۔ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی تو پھر لگے رہیں اپنی اپنی ڈگر پہ، کیونکہ خدا تعالیٰ نے پکڑ کے تو آپ کو سمجھانا نہیں ہے کہ بھئی ہاں بھی آ جاؤ یہ ہو گیا، یا کوئی معجزہ دکھا دینا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف نشانیاں دکھانی ہوتی ہیں، بعض اصول بتانے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی عقل مند شخص ہے اس کو سمجھ سکتا ہے تو وہ سمجھے گا، اور اگر کوئی ڈٹائی کے ساتھ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ میں نے صرف تضحیق کرنی ہے یا میں نے صرف تمسخر اڑانا ہے اللہ کے ان لوگوں کا جو نیک ہیں، جو آگے سے جواب نہیں دیتے، جو آگے سے کوئی ہمیں کہتے نہیں ہیں۔ اس وقت طوفان آیا ہوا ہے پوری میڈیا پہ۔ لیں جی ہماری منزل آ گئی، انشاءاللہ باقی پھر نیکسٹ ٹائم۔